अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की गूंज शिद्दत के साथ सुनाई दे रही है। यूं लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली है। इससे कबल जब 26वीं तरमीम लाई गई तो इसके फौरी बाद हुकूमत पे ये इंदिया देती रही कि वो ज़रूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी ला सकती है। और अब हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग के वफ़द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि बिलावल भुट्टो के बकौल इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए तलब लिया। इसी हवाले से एक्स पर जारी अपने बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर ज़रदारी और मुझसे मिलने आया था। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो का अपनी ट्वीट में मज़ीद कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में बताया कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। अब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस तरमीम की हिमायत या मुखालिफत में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बिलावल भुट्टो के बकौल पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपना आइंदा का लाहे-अमल 6 नवंबर के CEC इजलास में तय करेगी। अब बिलावल भुट्टो की हुकूमत के 27वीं तरमीम में ताउन मांगने के दावे और इस मुमकिना तरमीम की शिकों का तस्करा करना इस बात की दलील मालूम होती है कि हुकूमत पसे पर्दा इस मुमकिना तरमीम की तैयारी कर रही थी। हालांकि नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने इस तासुर को रद्द किया है कि हुकूमत कोई भी तरमीम लाने जा रही है। बैरिस्टर अकील मलिक यहाँ तक ये दावा कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम पर अभी काम शुरू नहीं, जब भी तरमीम लाना होगी तो उनकी ज़ाहिर है डंके की चोट पर लाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर अभी तक 27वीं तरमीम पर काम शुरू नहीं हुआ तो फिर बिलावल भुट्टो किस तरह मुमकिना तरमीम के खदोखाल का तस्करा कर रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है और हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP और JUIF से भी राब्तों का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब दूसरी जानिब JUIF अभी से 27वीं तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और यहाँ तक कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये दावा कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम पीर को और इस आईनी तरमीम में बहुत सारी चीज़ें जो JUIF ने लड़ कर ख़त्म कराई थी वो दोबारा शामिल की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि JUIF 27वीं तरमीम में हुकूमत का साथ देगी। बहरहाल हुकूमत का ये दावा अपनी जगह मौजूद है कि अब वो JUIF के बगैर भी आसानी के साथ इस तरमीम को मंजूर करा लेगी, लेकिन यह हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करा सकती। और पीपल्स पार्टी जिसने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को वसाइल मुंतकिल किए वो NFC अवार्ड में तरमीम पर राज़ी भी होगी। ये सवाल अहम है क्योंकि हुकूमत मुमकिना तौर पर NFC अवार्ड से मुतल्लिक तरमीम से शायद दस्तबरदार ना हो। हुकूमती वज़रा माजी में ये कह चुके हैं कि वफाक के पास फंड्स नहीं बचे और फंड्स का बेशतर हिस्सा सूबों को चला जाता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने हमेशा NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से में कटौती की मुखालिफत की है। इस हवाले से चंद अरसा कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो क्या गुफ्तगू करते रहे। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में NFC अवार्ड में मुमकिना तरमीम पर इत्तफाक हो जाएगा। बहरहाल अब इस मुमकिना तरमीम में आइन के कौन से आर्टिकल्स में तरमीम हो सकती है, तो इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तौर पर आइन के आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191A समेत कई दफ़ात में तब्दीलियों की तजावीज़ शामिल है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3A ख़त्म करना चाहती है जो NFC अवार्ड से मुतल्लिक है। इस तरमीम के ज़रिए NFC फार्मूले पर वफाक के इख्तियारात में इजाफा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फिर ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आर्टिकल 213 में तरमीम की तजवीज़ दी है ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली की जा सके। फिर इसी तरह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत आइन के आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करना चाहती है जिसके तहत आइनी अदालतों के क़याम की राह हमवार होगी। इसी तरह तरमीमी मुसवदे में आर्टिकल 243 में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है जो मुसल्लह अफवाज को सिविल या वफाकी हुकूमत के ताबे करता है। हुकूमत 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में भी तब्दीली चाहती है ताकि तालीम और आबादी जैसे मज़ामीन दोबारा वफाकी सब्जेक्ट्स में शामिल किए जा सकें। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़ भी दी गई है जो जजेस की ट्रांसफ़र से मुताल्लिक है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया है और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद हतमी मुसवदा पार्लियामान में पेश किया जाएगा। अब सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगने ये ट्वीट क्यों की है और फिर
اس کی اس ٹویٹ کو سیاسی پتہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن اب تک پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ڈیڈ لائن دینے کے باوجود تحریک عدم اعتماد پیش نہ کرنا اور پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے کسی ایک نام پر متفق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کچھ معاملات پر جو اتفاق رائے ہے وہ نہیں ہو سکا، کنسنسس موجود نہیں ہے. تاہم یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس متعلق بات کریں گے. اس وقت سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. درانی صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، جیسے کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں نہیں ہو سکے اب 27ویں آئینی ترمیم میں کرائے جائیں گے. کیا اس تاثر سے متفق ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو کام رہ گیا تھا اب 27ویں ترمیم اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ اس ادھورے کام کو پورا کر لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی نہیں پتہ چلا تھا کیا ہے، 27ویں کا بھی نہیں چلا تھا پتہ کیا ہے. اب چل رہا ہے تو اچھی بات ہے. اس میں وہ سب کچھ ہوگا ہاں جی جو شاید 26ویں میں نہیں ہوا. اللہ کرے اس میں کچھ وہ چیزیں بھی ہوں جس کا ملک کو اور عوام کو فائدہ ہو. سیاستدانوں کا تو یہ ہے کہ یہ اپنا مفاد لے کے بری چیز کو بھی پاس کر دیتے ہیں اور اچھی کو بھی پاس نہیں کرتے. اللہ کرے اب جو 27ویں آئینی ترمیم آئے اس میں ان کے لیے تو جو کچھ بھی ہو، 26ویں میں تو عدلیہ ختم ہو گئی، چلے ہم نے مان لیا. اللہ کرے 27ویں کے اندر جو ہے NFC ایوارڈ ٹھیک ہو جائے، اس میں جو عوام دشمن شکے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کے نتیجے میں بلدیاتی انتخابات آ جائیں اور نیشنل لیول پہ آ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی قانون سازی بھی نیشنل لیول پہ ہو جائے، نئے صوبے بنانے کا جی. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہوگا یا نہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کریڈٹ لیتے ہیں 18ویں ترمیم پر NFC ایوارڈ کا، اور اس میں خاصی اپوزیشن رہی ہے نمبر 1. اور بلاول بھٹو صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ بھی کی اور اس میں ریفر بھی کیا. پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی بازگشت بھی ہے، پھر کچھ ججز کے ٹرانسفر سے متعلق بھی جو ہے وہ بازگشت سنائی دے رہی کہ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہوگا، اور پھر آرٹیکل 243 کو بھی امینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. درانی صاحب دیکھیں، یہ جو 243 والا معاملہ ہے اور جہاں تک جوڈیشری والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ معاملات تو دو ہیں حکمرانوں اور باقی اداروں کے درمیان. ٹھیک ہے، جہاں تک عوام کا اور حکمرانوں کا جہاں ذاتی مفاد ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں یہی پیپلز پارٹی والے جو ہیں جو پرائیڈ لیتے رہے ہیں جن چیزوں پہ، انہی پہ جا کے یہ دونوں ہاتھ کے انگوٹھے لگائیں گے، کیونکہ ان کا بال جو ہے وہ ان کے مفادات کے اندر جکڑا ہوا ہے. یہاں ان میں کہیں عوام کا مفاد، ان کے کسی اقدام سے عوام کا. کشمیر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مفاد. اچھا جی، اب اسی طرح سے 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کیا کیا؟ کون سی جمہوریت تھی؟ مفاد تھا. ابھی جب 27ویں آ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کے مفادات ہیں، ان مفادات کے لیے یہ انگوٹھا سر ہاتھ کے بھی لگا دیں گے اور پاؤں کے بھی لگا دیں گے. لیکن ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس میں سے کوئی وہ دو چیزیں ایسی بھی نکل آئیں جن کے نتیجے میں عوام کا کوئی فائدہ ہو جائے، ان کا ہو یا نہ ہو، یہ صرف اپنا فائدہ نکالنا. تو یہ صورتحال ہے. باقی یہ ہے کہ جمہوریت وغیرہ تو اب وہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا نام ہے، اس کو لیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، جیسے اور ہم بہت سی ریچولز کرتے ہیں ویسا جمہوریت بھی ایک ریچول ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سے جمہوری عمل کے نتیجے میں بیٹھے تو ہیں؟ درانی صاحب ایسے بڑا سادہ سا سوال ہے، 27ویں آئینی ترمیم، جب یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھیں اب وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر پوری کر لی جائیں گی، تو جو سٹیٹس کو کی لیجیٹیمیسی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مل جائے گی، میسر آ جائے گی، زیادہ بہتر، زیادہ پائیدار ہو جائے گا سٹیٹس کو؟ دیکھیں، اسٹیٹس کو کے بارے میں اٹس اے رانگ پرسیپشن کہ وہ طاقت کے حصول سے اسٹیٹس کو اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. اسٹیٹس کو ایک چیز سے یا دو چیزوں سے اسٹیبلائز ہوتا ہے. اسٹیٹس کو اس وقت اسٹیبلائز ہوگا جب پبلک ڈیلیوری بڑھے گی. اسٹیٹس کو اس وقت مطلب لیجیٹمائز اور اسٹیبلائز ہوگا جب گورننس امپروو کرے گی. گورننس امپروو نہیں کرتے، پبلک کو کچھ دیتے نہیں. دیکھیں کہ آپ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا ایک امیج ہے، پاکستان کا ایک روب ہے، ایک دبدبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن عوام کو کیا ملا ہے؟ روز پیٹرول کی مہنگائی، روز چینی کی مہنگائی. مطلب یہ ہے کہ عوام کی جیبیں کاٹنے والے جو لوگ ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے کچھ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے، تو وہ اسٹیبلائز کیسے کریں گے؟ اس لیے اگر اسٹیبلٹی آئے گی تو وہ اس وقت آئے گی جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اپنی گورننس کو اور اپنی ڈیلیورنس کو
امپروو کریں گے. جب تک ان کی ساری ڈلیوری ان کے اپنے جیب میں جا رہی ہے، جب تک چینی ان کی شوگر ملوں سے بن رہی ہے اور وہیں پہ فروخت ہو رہی ہے اور عوام کی جیبیں کاٹ رہی ہے، جب تک کاشتکار جو ہے وہ اپنی کاشت کا ریٹرن نہیں لے سکتے، جب تک بجلی جو ہے، بجلی لیتے کس قیمت پہ ہیں، دیتے کس. اس وقت ایک لیٹر پیٹرول کے اوپر سینکڑوں روپے کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ہمارے نام پہ لگائے ہوئے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس لیے یہ سٹیبلائز تو انہوں نے کیا ہونا، یہ سٹیبلائز تو اس وقت ملک کی اداروں کی طاقت سے سٹیبلائزڈ ہے. اور وہ بھی ان کا بھی یہ ہے کہ چونکہ ملکی مفادات ہیں، یہ چیلنجز ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ ایک فیس سیونگ کا یہ ایک میک اپ ہے جو برکیب درانی صاحب دیکھیں 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس کرانا واز اے کائنڈ آف این اپ ہل ٹاسک، یا خاصا چیلنجنگ تھا اس وقت، اور ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاصی اہمیت اختیار کر گئے تھے. لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم پاس کرانا حکومت کے لیے تو کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اپوزیشن مطلب جو ریکوائرڈ نمبر ہے، نمبر گیم میں تو حکومت بڑی کمفرٹیبل نظر آتی ہے. ہاں کمفرٹیبل ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں. اب تو یہ ہے کہ اب ٹائم شروع ہو رہا ہے کہ حکومت کا یوم حساب آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا یوم حساب آ رہا ہے کہ جو ماضی میں بڑکیں لگائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اب وہ کیا کرتے ہیں. پیچھے تو وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ تو ہنڈیا پکا رہے تھے نا اوپر ڈھکنا دے کے، اب تو ڈھکنا اٹھ گیا ہے. تو اب جو ہے اگر عوام کے کچھ ہم تو دیکھیں، میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جی بلدیاتی اداروں کو جو ہے آپ ان کے انتخابات کو مرکزی لیول پر بیک وقت ایک ہی مدت کے لیے پروٹیکٹڈ ان کی ڈیوریشن ہونی چاہیے، جس میں کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی نظام کے تحت ایک ہی وقت میں نیشنل، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. یہ ایک ہمارا دوسرا این ایف سی ایوارڈ میں اکیلا ممبر ہوں جس نے این ایف سی ایوارڈ کی اس وقت 18ویں ترمیم میں اس سارے نظام کی مخالفت کی تھی. اللہ کرے وہ آج کچھ ٹھیک ہو جائے اور ان کو بھی آئینہ نظر آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ جس بوری بھر کے پیسے جو ہے وہ چیف منسٹر کو لا کے دے دو، پھر پوچھو نا، اگر پوچھو گے تو وہ جناب صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہو جائے گی. اسی طرح سے دیگر ایشوز جو ہیں، جو تھوڑے سے عوام کے ایشوز ہیں، اگر 2-4 اس میں وہ آ گئے 28ویں ترمیم تو ہم تو خوش ہوں گے. باقی یہ ہے کہ اس وقت کی عدلیہ جو ہے، اس وقت کا جو مقننہ ہے، اس وقت کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی. عوام کے اوپر عوام کے حساب میں ان پہ ایک بوجھ ہے، اور ان کو لوٹنے کے لیے فیکٹریاں لگانے والے، ان کے لوٹنے کے لیے بجلی بنانے والے، ان کو لوٹنے کے لیے بیرونی ملک میں جائیدادیں بنانے والے جو ہے وہ ان کے حکمران ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے لیکن دورانی صاحب عوام لاسٹلی یہ جو چینجز ہونے جا رہی ہیں، ان چینجز میں، ان کانسٹیٹیوشنل چینجز کے ساتھ آپ اس کی کیا امپلیکیشنز یا کیا تبدیلیاں بڑی تیزی سے آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو اس وقت اقتدار میں یا پارلیمنٹ کے اندر جو گھسواسیے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب فارم 47 کے ذریعے گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وقت مزید کم ہو جائے گی. میں اس کے نتیجے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کی بلیک میلنگ کی کیپیبلٹی جو ہے مزید کم ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو شاید مزید پرفارم کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس وقت یہ جو سارا ماحول ہے، یہ ماحول اس وقت پاکستان کے حکمرانوں سے ڈیلیوری مانگ رہا ہے، اور یہ ڈیلیوری کے بجائے کہانی ڈالتے ہیں اور کہانیاں ماضی میں چلاتے رہے ہیں. تو اب یہ ان کے لیے ایکسپوز ہونے کا وقت آ رہا ہے بڑی جلدی. آپ دیکھیں اس وقت تو بظاہر تو پارلیمنٹ ریلیونٹ ہو جائے گی اس 28ویں ترمیم کے بعد. اس کی جو مطلب کانسٹیٹیوشنل گریپ ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی 27ویں ترمیم کے بعد. لیکن اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوگا کہ جو اس کے ٹھیکیدار ہیں ان کی ریلیونس، انہوں نے تو پچھلے 50 سال سے انکار آئین کیا ہے، ایک آئین کو ایک دفعہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. خود حکمرانوں نے یہ اپنے لیے تو آئین مانتے نہیں ہیں. تو اب ٹھیک ہے، اب ان کے لیے نہیں مانتے تو اس کے اختیارات مانگتے. اب وہ اختیارات بھی ان سے چھن جائیں گے، جو آئینی اختیارات جن کو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا تھا وہ بھی اب چھنتے ہوئے نظر آ رہے. اور اسی طرح ہوتا ہے
کہ جب آپ مس یوز کرتے ہیں اپنی اتھارٹی کو تو وہ آپ سے چلی جاتی ہے. اب عوام کی آزادیاں تو انہوں نے پہلے سے چھین لی تھی, اب ان کی آزادیاں چھیننے کا وقت آ گیا ہے, اور ان کی جب آزادیاں چھینیں گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ بغیر آزادی کی نہیں, زندگی بڑے کیسی. فور سائٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور ظاہر ہے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو چلانے والے بھی بہت سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, تو وہ کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں جس سے اپنی پاؤں پہ کلہاڑی ماریں یا اپنی پولیٹیکل اسپیس کو سکویز کرا لیں؟ غلطی وہ نہیں, ان کی عقل نہیں کرائے گی, ان کے مفادات کرائیں گے. ان کی عقل نہیں کرائے گی, ان کی ماضی کی جو سکیلیٹنز ان دیئر کبرڈز ہیں وہ کروائیں گے. وہ اس چیز کو نہیں فیس کر سکتے جو اب تک وہ کرتے رہے ہیں, اس لیے وہ کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انگوٹھا ایک نہیں لگائیں گے, دونوں انگوٹھے لگائیں گے, اور ان سب چیزوں پہ لگائیں گے جن کے بارے میں ماضی میں بہت باتیں کرتے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ابھی یہ کشمیر میں, کیا کرتے ہیں دنیا میں, جہاں بھی سندھ میں کیا کر رہے ہیں, کشمیر میں کیا کرنا چاہ, ہر جگہ پہ یہی کچھ کر رہے ہیں. نہیں تو ظاہر صاحب, اس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لانگ رن نقصان میں رہیں گے, خسارے میں رہیں گے, لیکن جو شارٹر بینیفٹ ہے, مطلب جو فوری طور پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ کیا ہے سر؟ کیونکہ شارٹر بینیفٹ کیا ملنا ہے انہیں صرف زندگی ملے گی, انہیں تھوڑی دیر کے لیے اقتدار کی کرسی کو, وہ کہتے ہیں چند جھولے لینے کا موقع ملے گا. یہ ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں فارم 47 کے پھندے میں, تو 2-4 دن جو ہے مزید لٹکے رہیں گے. یہ اپنی فوٹویں دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے صرف. اب ان کو اتنا ہی اوقات ان کی رہ جائے گی اس کے بعد کہ یہ اپنی فوٹو, اپنا اقتدار, اپنا نام اقتدار کے حلقوں میں سن کے خوش ہوتے رہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اب زیادہ اختیار ان کے پاس رہ سکتا ہے, کیونکہ یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. دیکھیں نا, اگر آپ خود اپنے گھر کو اجاڑنے پہ آ جائیں تو آپ کے گھر کو کون بچائے گا؟ جن عوام کو یہ اجاڑے, ان کے لیے کوئی عوام نکلے گی کہ جی ان کو حقوق دو؟ تو اس لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے سمجھا کہ ہم عدلیہ کو باندھ کے عوام کو مجبور کر دیں گے. چلو باندھ لیا, عوام مجبور پہلے ہی تھے, مزید مجبور ہو گئے. اب 27ویں ترمیم کے اندر یہ مجبور ہونے جا رہے ہیں. تو اب ان کی مجبوری دیکھ کے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ مطلب سیسا اوپر نیچے ہو جائے گا. عوام تھوڑے دن خوش ہوں گے کہ یار ان کا بھی وہی حال ہو گیا جو ہمارا ہے کچھ دنوں کے لیے. تو ان کا اختیار جو ہے وہ مجھے چلتا ہوا تو نظر آ رہا ہے, لیکن مضبوط ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکمرانوں اقتدار میں تو رہیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اختیار ان کے اختیار میں رہے گا. اب ان کے اختیار کے جانے کا وقت آ. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, سابق وفاقی وزیر, سینئر سیاستدان, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم قاہرہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. قاہرہ صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, ابھی تک آزاد کشمیر میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ ٹیبل نہیں ہوئی, تو کیا اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے؟ عدم اعتماد تحریک نہیں آ رہی ہے؟ نہیں جی, ہماری پارٹی کی تو فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن باقی جماعتوں سے مشاورت کر رہی تھی قیادت. ابھی میں کیونکہ شہر میں تھا نہیں, میری لیڈرشپ سے بات نہیں ہوئی, لہٰذا میں اس پہ اپڈیٹ نہیں ہوں کہ کیا لیٹسٹ سٹیٹس ہے. لیکن پارٹی کے پاس نمبر بھی پورا ہے اور ہمارا فیصلہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. کیونکہ پی ایم ایل این واز آف دا ویو کہ جولائی میں کیونکہ ویسے ہی عام انتخابات ہونے ہیں, تو اس سے پہلے شارٹ ٹرم گورنمنٹ لینے کا فائدہ کیا ہے, تو انتخابات کی طرف جانا چاہیے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ کنونس کر لیا ہو پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این نے؟ دیکھیے, وہاں پہ اس وقت فوری طور پہ انتخاب بھی نہیں ہو سکتا نا, اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر نومبر, دسمبر, جنوری, فیبروری, مارچ, پھر رمضان ہے, تو یہ 5-4 مہینے 6 مہینے تو الیکشن پاسبل ہی نہیں ہے, وائبل ہی نہیں ہے الیکشن. تو یہ تو آپشن ڈسکس بھی نہیں کی جا سکتی, کیا کرنا. ٹھیک, تو کیا یہ طے ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی, وہ جلد یا بدیر ہونے جا رہا ہے؟ جی انشاءاللہ, جی بالکل بالکل. ٹھیک. اچھا قاہرہ صاحب, بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں ریفر کیا انہوں نے 6 نومبر کو کہ اس حوالے سے فیصلے ہوں گے. کوئی 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی باز گشت ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون بیک گورنمنٹ, تو کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے, آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اس پہ ترامیم ہوتی رہتی ہیں. 26 ہو گئی, 27 میں بھی ہو سکتی ہے.
اور ہمارے جیسے جو گروئنگ معاشرے ہوتے ہیں، گروئنگ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم نے لوگوں سے سیکھ کے، اپنے آپ سے سیکھ کے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومنٹس میں، اپنے قوانین میں، اپنے آئین میں ایڈجسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو یہ ہو کہ ماضی میں کی گئی ترامیم ہو یا اوریجنل ڈاکومنٹ جو تھا اس کا تقاضا پورا نہیں ہو پایا، یا اس سے جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، لہذا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو بات درست ہے، اس میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ کوئی نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کو کیٹر کرنا ہے تو اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر تو فار گڈ ہے تو یہ ڈیموکریٹک نام ہے، اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں۔ لیکن 27ویں ترمیم کیا ہوگی، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، اس پہ کیا ڈیبیٹ ہوگی، جب یہ سامنے آئے گا پھر ہی اس پہ کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ ابھی تو اس کے بالکل براڈر آؤٹ لائن ہمیں جسٹ آپ کہہ لیں ہیڈنگ سامنے آئی ہیں، ان ہیڈنگز کے اوپر تو ایک ازمپشن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے جو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ جی آپ درست فرما رہے ہیں صاحب، وہ جو براڈر آؤٹ لائن ہے وہ بھی بلاول صاحب کی ٹویٹ سے ہمیں پتہ چلی کہ اس میں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، NFC ایوارڈ کو رول بیک کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان اٹ 18th امینڈمنٹ اور NFC، تو اس پہ پرنسپل سٹانس بھی رہا ہے کہ اس کو رول بیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ کنونس ہو جائے گی پیپلز پارٹی، یا کر لے گی نون لیگ پیپلز پارٹی کو کنونس اس معاملے میں؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کوئی آئسولیشن میں شے نہیں ہے جس کو ہم الگ سے ڈیبیٹ کریں۔ 18ویں ترمیم ایک وقت میں آئین کے اندر ترمیم ہوئی، اس وقت اس کا نمبر 18 تھا، اب وہ آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان کے اندر کچھ شقوں میں امینڈمنٹ کرنے کا اگر ان کا ارادہ ہے تو وہ امینڈمنٹ کیا ہوگی؟ یعنی پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے اوپر بالکل بڑا، ہم اس کو پرائڈ بھی سمجھتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل فائنل ہے اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے؟ پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی کلیم کیا تھا کہ آئینی عدالت ہمارا تقاضا ہے، ہمارے آئین کا ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارا وعدہ ہے قوم سے۔ اور جب ہم نے یہ وعدہ کیا تھا تو اس وقت یہ تناظر نہیں تھا جو آج کل بنا ہوا ہے، اور ہمارے اس مطالبے یا ہمارے اس وعدے، ہماری اس ڈیمانڈ کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے ایک اصول کے مطابق یہ کہا تھا، لیکن اب اگر 18ویں ترمیم ہو گئی، اب 19ویں، 20ویں، 21ویں، 22ویں، 26ویں بھی ہو گئی، اب یہ آئین پاکستان، آئین کو امینڈ کرنا ہے، اس کے اندر ڈرافٹ سامنے آئے گا کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ بہتری کے لیے ہے، ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہے، یا آئندہ کی بہتری کے لیے ہے، اپنے تجربات کی روشنی میں، تو پیپلز پارٹی اس کو میرٹ پہ دیکھ کے فیصلے کرے گی۔ اس کے ٹھیک، یعنی اس پہ کوئی ایسا کوئی سخت سٹانس نہیں ہے، کوئی فلیکسیبل ہے پیپلز پارٹی، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں میرے بھائی، آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا، بھٹو شہید کا ہم ایک بڑا کارنامہ گنتے ہیں۔ اس کے اندر کئی ترامیم ہم نے کی، ہمارے مخالفین نے کی، ہم نے اس کو انڈو کر کے بہتر کیا۔ تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اس ڈاکومنٹ کے ساتھ سٹک ہو گئے۔ ہاں، اگر کوئی بہتر تجویز آتی ہے لیکن وہ تجویز سامنے تو آئے۔ اس وقت ہم اس کے اوپر کوئی کمٹ پازیٹیو نیگیٹو ٹرم میں بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، قائد صاحب کچھ ترامیم کا تعلق اداروں سے بھی ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ایک تاثر ہے کہ ابھی جو ترامیم ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ جو جمہوری لوگ ہیں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے وہ کسی اور کے حوالے نہ کر دیں، یا اپنی پولیٹیکل سپیس کو خود ہی سکویز نہ کر لیں۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ جمع خاطر رکھیے، جمہوریت کا درد ہمیں سب سے زیادہ ہے، باقیوں کو بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے، درد بھی ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے، اور پیپلز پارٹی کا ماضی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے اندر عوام کی آزادی، عوام کی جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کے وقار کے لیے، ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کے لیے، جمہوری اصولوں کے لیے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، اس کی سزا پائی ہے۔ لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی بہت فرجائل ہیں یہ باتیں ساری، اس لیے کہ ابھی کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر۔ یہ کوئی الہیاتی کتاب تو ہے نہیں، اس کی تو ہر چیز کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن ترمیم کیا ہوگی اس کی کوئی تجویز سامنے آ جائے پھر دیکھا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ایک بیسک پرنسپل ہے، اگر تو کوئی ماضی کا کیا گیا فیصلہ جو درست ثابت نہیں ہوا اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ہونی چاہیے۔ اگر آئندہ کے لیے ہم آج کچھ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیزیں آئندہ کے چیلنجز ہیں، ان کے سودا پرانے ہونے کے لیے یہ ہونا چاہیے، یعنی فار دا گڈ تو ہونا چاہیے۔ باقی ہم سیاسی جماعتیں ہیں، ہم نے اس ملک میں سب سے زیادہ سٹرگل کی ہے اس ملک کے آئین کی بحالی کی، تو ہم سے یہ توقع نہ رکھیے
کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. نہ کسی اور کو شوق ہونا چاہیے، نہ ہم سے یہ غلطی ہونی چاہیے. ٹھیک. قاہرہ صاحب، بدھ کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ایک تاثر ہے کہ حکومت خاصی اجلت میں ہے اور اس سٹنگ میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے. کیا پیپلز پارٹی، جیسے 18th امینڈمنٹ کو ہم کہتے ہیں کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے، یہ نون لیگ کو پریس کرے گی کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، جے یو آئی ایف اے کو بھی، اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ جو بھی ہو کنسنسس کے ساتھ ہو؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو اجلاس بلایا گیا ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کسی خاص پرپز کے لیے یا ابھی کو لے ڈاؤن اس پہ کر رہے ہیں کچھ، لیکن مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جہاں تک ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، آپ کو یاد ہوگا 26 آئینی ترمیم میں بلاول صاحب نے کتنے دن یہ کوشش کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ کرایا، باقی جماعتوں کے ساتھ کوشش کی. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کوشش کرتی ہے، اور ہمارے دور میں جب بھی یہ ترامیم ہوئی یا قانون سازی ہوئی، ہم نے کوشش کی کہ وہ کنسنسس کے ساتھ ہو جائے. فل کنسنسس نہ بھی ہو تو میکسیمم کنسنسس اس پہ اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی اس قسم کی قانون سازی کا ایک بہتر طریقہ ہے اور زیادہ پروڈکٹیو بھی تبھی ہوتی ہے. میں سر اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ اب تو حکومت کمفرٹیبل پوزیشن میں، ریکوائرڈ نمبر تو ہیں، اس میں تو مولانا کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش ہوگی کہ مولانا سے بات ہو، ایون پی ٹی آئی سے بات ہو، اپوزیشن پارٹی سے بات ہو. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس نمبر ہو سکتے تھے. پیپلز پارٹی کا یہ پرنسپل ہے، ہم ایک اصولی موقف کے ساتھ ہے کہ سب جماعتیں، بھلے وہ اپوزیشن کی ہیں بھلے وہ حکومت کی ہیں، ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کتنی آن بورڈ ہو سکتی ہے یہ لازم نہیں. فرض کریں آپ نے 5 قوانین میں ترمیم کرنی ہے، 3 پہ آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو 3 کر لیجئے، 2 جب کسی وقت اور وقت میں ہو جائے گا تو تب کر لیں گے. سو آپ کوشش یہ کرنی چاہیے، روح یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر میکسیمم کنسنسس بلڈ ہو سکے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں. اس وقت چینی کی قیمت 210 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جہاں تک کہ مختلف شہروں میں چینی مختلف نرخوں پر فروخت ہو رہی ہے. اور چینی کی یہ من مانی قیمتوں پر فروخت حکومت کی معاشی پالیسی، مارکیٹ کنٹرول اور اشیاء خور و نوش کی نگرانی کے نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے، کیونکہ عوامی منڈیوں میں چینی کے نرخ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک ہفتے میں سرگودا میں 23 روپے، کراچی اور حیدرآباد میں چینی کی قیمتوں میں 5 روپے کا اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ چینی کی قیمتیں اب حکومتی کنٹرول سے باہر جا چکی ہیں. یہ صورتحال دراصل سپلائی چین میں غیر شفافیت، ذخیرہ اندوزی اور حکومتی کمزور نگرانی کا نتیجہ ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق شوگر ملز مالکان کی جانب سے جان بوجھ کر چینی کی سپلائی محدود رکھنے یا مصنوعی قلت پیدا کرنے کے اشارے بھی موجود ہیں. دوسری جانب ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں محض کاغذی کارروائی تک محدود دکھائی دیتی ہیں. ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ سال اسی مہینے میں چینی کی اوسط قیمت 132 روپے 47 پیسے تھی، جو اب بڑھ کر 188 روپے 69 پیسے ہو چکی ہے. یعنی ایک سال میں 56 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے، جو عام صارف کی قوت خرید کے لیے ایک بھاری بوجھ ہے. اس دوران حکومت کی جانب سے نہ تو قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کی گئی، نہ ہی گنے کی کرشنگ یا چینی کی برآمدات پر واضح پالیسی وضع ہوئی. ماہرین کے مطابق حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ہر سال یہی غلطی دہراتی ہے. جب فصل تیار ہوتی ہے تو شوگر ملز کو بلا روک ٹوک برآمدات کی اجازت دے دی جاتی ہے اور چند ماہ بعد اندرونی مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. نتیجتاً مقامی صارف مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوتا ہے. یہی عمل اس وقت بھی دہرایا جا رہا ہے. انتظامی نااہلی اور کرپشن بھی اس بحران کو بڑھا رہی ہے. مقامی سطح پر چینی کے نرخوں میں اتنا بڑا فرق اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ریٹ لسٹ اور مارکیٹ ریئلٹی میں تضاد پیدا ہو گیا ہے. اب حکومت اگر واقعی ریٹیل سطح پر قابو پانا چاہتی ہے تو اسے محض اعلامیے جاری کرنے کی بجائے سپلائی چین کی نگرانی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی اور شفاف قیمت کے میکانزم پر توجہ دینا ہوگی. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو چینی کے بحران کے اثرات دیگر اشیاء خور و نوش پر بھی پڑ سکتے ہیں، خصوصاً بیکری مصنوعات، مشروبات اور کنفیکشنری سیکٹر میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے. بہرحال مہنگائی کے موجودہ تناظر میں چینی کی یہ قیمت متوسط طبقے کے لیے ایک نئی معاشی آزمائش ثابت ہو رہی ہے. بظاہر چینی کی قیمتوں میں موجودہ اضافہ کسی قدرتی یا عالمی مسئلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ملکی پالیسی کی ناکامی، غیر مؤثر نگرانی اور منافع خور مافیا کے گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے. اگر حکومت نے فوری اور سخت اقدامات نہ کیے تو آنے والے دنوں میں یہ بحران ایک سیاسی اور سماجی مسئلہ بن سکتا ہے. ابھی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
डकी भाई जुआ ऐप केस में अहम डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है और अब अदालत ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया उरूफ जतोई से रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआई के गिरफ्तार अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA की तहवील में दे दिया है। आज FIA की जानिब से मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की। FIA ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 6 मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़िमान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और फिर कहा कि ये वाइट कॉम है, मुतासरीन कौन कौन है मालूमात हासिल करनी है। मुल्ज़िमान से 4 करोड़ 58 लाख रिकवर हो चुके हैं। मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश करनी है। दौरान समाअत मुल्ज़िमान के वकील मियाँ अली इशफाक की जानिब से रिमांड की मुखालिफत की गई। उनका कहना था कि मुद्दई ने 90 लाख का इल्ज़ाम लगाया, FIA ने 4 करोड़ 58 लाख की रिकवरी दिखा दी। वकील मियाँ अली इशफाक का कहना था कि अजीब केस है कि जिसमें मुद्दई कोई नहीं, लेकिन FIA उन्हें तलाश कर रही है। किसी शख्स का मुल्ज़िमान के खिलाफ बयान नहीं है, इस केस में कोई जान नहीं, ये बड़ा वाज़ेह है। वकील मुल्ज़िमान ने कहा कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कॉल सेंटर से रिश्वत लेते हैं, जबकि किसी कॉल सेंटर का नाम और बयान तक मौजूद नहीं है। FIA के पास 4 मौके थे कि वो तफ्तीश कर सकते थे, मगर नहीं की गई। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर यह केस बनाया गया और चलाया जा रहा है। बादअज़ा अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने पर अदालत ने FIA के रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया। फिर अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए एडिटर सरफराज चौधरी समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया और उन्हें 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया है। अब अदालत की जानिब से मुल्ज़िमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाना तफ्तीश के तसलसल को जाहिर करता है। ताहम केस का हतमी नतीजा इस बात पर मुनसर होगा कि FIA आइंदा दिनों में क्या शवाहिद और बयानात अदालत के सामने पेश करती है। ये मामला ना सिर्फ NCCI के अंदर एहतसाब के अमल का इम्तहान है, बल्कि ये देखना भी अहम होगा कि आया तफ्तीश कानूनी मयार पर पूरा उतरती है या नहीं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की जुआ ऐप प्रमोशन केस में दरखास्त ज़मानत पर NCCI को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। डकी भाई पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और अब इनका केस भी मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है और उनके अकाउंट से बेटिंग ऐप्स की तशहीर करने के एवज़ हासिल शुदा रकम भी जब्त कर ली गई है और उनकी अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। ऐसे में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ने वाली है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।